बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 जुलाई जुमेरात का ये बड़ा अहम वीलॉग है। मेरी दरख्वास्त है इसे ज़रा गौर से आप सुने और समझें। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूँ। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खुफिया डील तैयार हो रही है। इमरान खान क्या डयाला जेल से बाहर आने पर राज़ी होंगे, एहतजाजी तहरीक होगी या असल मामला खान का फ़ैसला, और जेल में इमरान खान को रखे मुल्क में क्या प्लान बनाया जा रहा है। ईरान इसराइल के मामले पर भी और अफ़गानिस्तान के मामले पर भी पाकिस्तान का क्या किरदार होने जा रहा है। हुकूमत के तीसरे बड़े वज़ीर का इसराइल को तस्लीम करने का हक़ में बयान आया, और एयर चीफ का 10 साल बाद अमेरिका का एक रेयर दौरा। ये क्या फील्ड मार्शल के लिए ख़तरे की घंटी है, माइनस फार्मूला है, अमेरिका क्या कह रहा है। और मुत्तहदा अरब अमारात रजीम चेंज का अहम खिलाड़ी किस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ पकड़ कर हुकूमत के हवाले करते रहे। जनरल फैज़ कहाँ है, नज़रबंद 1 साल, कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी लगाने की तैयारियाँ भी, गंडापुर के बजट पर इमरान खान का फ़ैसले का इंतज़ार है। और फ़ौजी एहलकार ईमान की वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल, उसकी मैं तफसील से बात करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो मामलात हैं, और इमरान खान की 11 मुहर्रम से तहरीक का मामला भी, उस पर तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी अब तक नज़र आ रही है। और 1 जुलाई बड़ा अहम महीना, अदलिया की छुट्टियाँ हैं, लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को जुलाई के महीने में क्यों रोका जा रहा है, जुलाई में क्या होगा। और साबिक गवर्नर जो PTI में शमूलियत के लिए किसने रोका, खान की हुक्म अदुली किसने की, इस पर भी आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ़ज़ाइया के जो चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू अभी कामयाबी से इंडिया के खिलाफ जंग जीते अमेरिका के दौरे पर हैं। इसमें पेंटागन, कैपिटल हिल, इनकी अहम मुलाकातें वहाँ, और ये 10 साल के बाद फ़ज़ाइया के किसी भी चीफ़ का दौरा है। अब इस दौरे में बहुत से सवालात नज़र आ रहे हैं। देखिए, 10 साल में पहली दफ़ा इस तरह का बाज़ाब्ता दौरा, और एक ऐसे दौर में अभी हाल ही में आर्मी चीफ़ ने दौरा किया अकेले। अब ये अकेले दौरा कर रहे हैं, और वज़ीर दिफ़ा का आर्मी चीफ़ के दौरे पर भी था कि अखबार से उसे पता चला कि दिफाई ताल्लुकात की बहाली है या पसे पर्दा कोई मामलात हैं। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ हमेशा रही है वो एयरफोर्स, चाहे 1965 हो, 2019 हो, या हालिया हिंदुस्तान की जंग। जो हमारी जीत थी उसमें सबसे अहम किरदार JF-17 जो चीन के जहाज़ों की अहमियत थी। अब चीन पाकिस्तान के दिफा को मजबूत कर, और अमेरिका के लिए चीन के मामलात किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जहाँ ईरान इसराइल जंग में चीन का एक अहम किरदार रहा। मशरिक़ वस्ता का बहरान है, अमेरिका को खिते में नए फ़ौजी इंतजामात करने हैं, और पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करवाने की खुफिया डील सामने आ रही है। मोहसिन नकवी का बयान देखें कि ईरान इसराइल की सीज़ फायर करवाने में आर्मी चीफ शहबाज शरीफ का किरदार था। अभी हम सब जानते हैं कितना किरदार था, लेकिन ये अमेरिका का दबाव क्या है। ईरान के साथ जो बहुत बड़ी जंग की तैयारियां हो रही हैं, वहाँ बाकायदा हथियार जमा किए जा रहे हैं। एयर चीफ को ऐसे मौके पर बुलाना, क्योंकि ये याद रखें सबसे जो बड़ा ख़तरा है वो इसके अलावा भी पाकिस्तान में फील्ड मार्शल साहब के लिए भी हो सकता है। क्योंकि अमेरिका की रवायत है कि अस्करी या खुफिया जब भी कोई अंदरूनी इख्तलाफात नज़र आए तो अमेरिका हमेशा मुतबादल चेहरे तैयार करने लगता है। आपको जनरल जहांगीर करामत का और मुशर्रफ की दौर याद होगा, जब मुशर्रफ की प्रोजेक्शन शुरू की गई थी, और बाद में जनरल मुशर्रफ के ज़रिए इन्होंने अफ़गानिस्तान में जंग में शिरकत करवाई थी, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी और सिविलियन शहीद हुए। तो ये आर्मी चीफ़ के बगैर या इनके जो एयर चीफ़ का दौरा पहले अकेले अकेले हो रहे हैं, क्या नए पैगाम, क्या कोई नए मुतबादल ढूंढ रहे हैं, आर्मी चीफ़ पर दबाव डालने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। क्योंकि आर्मी चीफ़ पर यह दबाव क्यों डालना चाहते हैं फील्ड मार्शल पर, क्योंकि एयरफोर्स की एक तो अहमियत चीन की वजह से, ईरान इसराइल की वजह से जो नई सफ बंदी है वो, और दूसरा ये पाकिस्तान में जानते हैं कि इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है। ये अमेरिका की हमेशा से ख्वाहिश थी फ़ौज में तकसीम करे या दबाव डाले। ये नुक्ता इंतहाई अहम है, इसे आप ज़रा गौर से देखें। गज़ा में जो जंग बंदी के हवाले से जो बड़ा बयान अभी सामने आया, उसकी जो वहाँ पर गुरिल्ला कार्रवाइयाँ करने वाली तंजीम है फ़लस्तीन की, उन्होंने कहा इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए जो हमें सालसों की तजावीज़ मिली, हम इस पर गौर कर रहे हैं। अब ये बारहा पाकिस्तान में बार बार इसराइल को तस्लीम करने की बात में अब तीसरा बड़ा अहम बयान 3 दिनों में ख्वाजा आसिफ इसहाक डार के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब, तुर्की, ईरान के साथ इब्राहिम अलायंस मुआहदे में शिरकत करके अरब ममालिक के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अब तुर्की तो इसराइल को पहले से तस्लीम करता है, सारी दुनिया जानती है, वहाँ उनका सफारत खाना भी मौजूद है, इस्तांबुल का कौंसलेट है, उनकी तो तजारत भी है। अब सऊदी अरब तो मुकम्मल तैयार बैठा है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मेरी जो नौजवान नस्ल से मुझे जो ख़तरा है, आप फ़लस्तीन के नाम पे चंद गलियां मोहल्ले बना के उसके ऊपर फ़लस्तीन लिख दें, हमें तब मंजूर होगा। अब रह जाता है पीछे ईरान का, तो ज़ाहिर उनके साथ तनाज़ा है, वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। पाकिस्तान रह जाता है, और ये जनरल बाजवा के दौर से इमरान खान की हुकूमत गिराने के वक्त का वादा था इसराइल को तस्लीम करने का, आपको याद होगा। बल्कि मुशर्रफ के दौर से पॉलिसी चल रही है। ये ख्वाजा आसिफ इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ये बाकायदा आपको बता रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं, और ये बड़ी फ़नकारी है। इसमें राना सनाउल्लाह ने ईरान का नाम फ़नकारी से डाला है, और उसकी कोई वजह नहीं, वरना फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़े पर ईरान तो किसी सूरत में तस्लीम नहीं करता। अब ये जो वाइट हाउस में आपको पता है फील्ड मार्शल साहब की और ट्रंप की जो मुलाकात थी, उसमें अमेरिका से यही खबरें हैं कि जी इब्राहिम अलायंस मुआहदे को तस्लीम करना है। बल्कि ये 8 महीने पहले मुझे खबर मिल चुकी थी कि इब्राहिम अकॉर्ड जैसा एक मुआहदा जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में आने के बाद उसका बेबी चाइल्ड मनसूबा है,
ایک تو امن انعام کے لیے وہ پاگل ہو، دوسرا وہ اسرائیل کے لیے چاہتا ہے کہ کسی صورت میں یہ لازمی مان جائے۔ پاکستان انڈیا کی جنگ بھی اسی لیے بند کروائی گئی، فلسطین کا معاملہ بھی اسی لیے اٹھایا گیا۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان پہ یہ ہر صورت میں دباؤ ڈالیں گے، چاہے وہ متبادل کے طور پر ڈالیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، یا اب یہ اچانک، کیونکہ جس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بڑے بڑے بیانات آج سے 3 مہینہ پہلے آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اسرائیل کے حق میں کوئی بیان دے، لیکن ان کی اتنی زیادہ ہمت کیسے بڑھی کہ یہ سرعام حکومتی سطح پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی ان کے لیے جو رکاوٹ ہو عمران خان، امریکہ اسی لیے نہیں بولتا، اور اب پچھلے دیکھیں آپ 3 دن کے تسلسل میں، بلکہ 3 سال کے تسلسل میں دیکھیں کہ عمران خان پر جب انہوں نے قید کیا، اس کے بعد غزہ پہ حملہ ہوا اور پاکستان میں اسرائیل کے خلاف احتجاج ممنوع قرار دیا، لوگوں کو گرفتار کیا، فلسطین کا جھنڈا اٹھانے پہ بین کیا، کسی سیاسی مذہبی جماعت کو اجازت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اس اسٹیڈیمز میں بھی آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں حالانکہ جھنڈے اٹھائے جاتے تھے فلسطین کے، پاکستان میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ اس منصوبے کا تسلسل چل رہا ہے۔ عمران خان کو اسی لیے یہ ساری ڈیل بتائی جائے کہ یہ معاملات ہے کیونکہ حکومت اور معیشت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، سیاسی استحکام ان کے پاس نہیں ہے، فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی، صنعت، زراعت سمیت ہر محکمہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اقتدار کو قائم کرنے کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے سوائے ان کے پاس اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے اور کوئی حل نہیں، یا پھر دوسری رہی عمران خان کو رہا کریں۔ اب یہ معاملہ عمران خان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تحریک انصاف کا یہ جو مینڈیٹ چھینا گیا، دیکھیں اس میں 27ویں ترمیم جو ابھی مخصوص نشستوں کے معاملے پہ، وہ اسی وجہ سے ہے۔ اس کو ذرا آپ غور سے سمجھیں کہ قانون میں یہ ترمیم کر کے اس لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام، جس طرح 26ویں ترمیم پہ آپ نے دیکھا عدالتیں پیک کی گئیں، یہ عدلیہ سے بھی ایک سٹیمپ لگوا لیں۔ 27ویں ترمیم کے بعد طاقت ان کے پاس ہوگی، اسرائیل کو یہ تسلیم کرے، کوئی عدالت میں چلا جائے، کوئی پٹیشن ڈالے، عدالت نے وہی کام کرنا ہے جو ابھی تک کرتی رہی۔ تو اسی لیے ابھی یہ ڈراپ سائٹ نے جو آج خبر بھی 2 بڑی خبریں دی ہیں، ایک تو انہوں نے 10 دن پہلے خبر دی تھی کہ افغانستان کے اندر فوج کشی کا ایک وعدہ بھی کیا گیا تھا، جو پاکستان میں اچانک آپ کو حالات خراب نظر آئیں گے نا، یہ بلوچستان میں زیادہ اس میں شدت آئے گی۔ ایک تو یہ ان مسلح گروپوں پر طاقت ڈال کے پھر ٹرمپ کے ساتھ چین اور ان معاملات پر باقاعدہ بارگیننگ کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے اندر امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کی فوج جائے، لیکن یہ صرف اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ بھارت وہاں پر موجود ہے، وہ اپنی پراکسی جنگ وہاں شروع کر سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے آپ کو پتہ خطرہ بن سکتا ہے، بہت بڑا معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے بنسبتاً اس فوج کشی کے 2 آپشنز تھی، فوج کشی کریں یا آپ اسرائیل کو اسرائیل تسلیم کرنا زیادہ آسان نہیں لگ رہا ہے، جو عام حالات میں نہیں تھا۔ اب اس معاملے میں سوشل میڈیا پر ایک فوجی اہلکار ایمان خاتون جو ہیں، ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں سے گفتگو میں وہ آپ کو وہی بیانیاں بنا رہے ہیں جو کہ فوج کی اکیڈمی میں 1965 اور 71 کی جنگ پڑھائی جاتی ہے، فوج کے ہر افسر کے لیے پڑھنا وہ لازمی ہے، یہ کہہ رہی ہیں۔ اب اس کتاب میں وہ کہتی ہیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اپنی تعریفیں نہیں ہیں، اس میں ایک سبق دیا جاتا ہے کہ ادارے کے اندر احتساب کیسے ہوتا ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، بلکہ کہہ رہی تھی میں مانتی ہوں کہ ہم جو فوج جو کرتی ہے وہ ٹھیک نہیں کرتی، لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں عوام کے مفاد میں، اب جیسے اسرائیل کو بھی تسلیم عوام کے مفاد میں، اور اس کے لیے کہتے ہیں ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب آپ اس بیان کو غور سے دیکھیں، یہ بڑے منظم انداز میں ایک بیانیہ نوجوانوں میں، کیونکہ 64% نوجوان ہیں، جیسے محمد بن سلمان سعودی عرب کے نوجوانوں سے ڈرتا تھا، سوالات لیکن بہت ہیں۔ اکیڈمی میں 65-71 کی اگر آپ کتابیں پڑھوا رہے ہیں تو پھر ظاہر فوج کا حلب بھی پڑھاتے ہوں گے، جہاں پہ واضح لکھا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں کسی قسم کی سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا، اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ اب 1971 میں جو کتاب پڑھواتے ہیں تو شیخ مجیب کا مینڈیٹ تسلیم کیوں نہیں کہ یہ پڑھایا کہ نہیں؟ مشرقی پاکستان کی عوام نے انہیں ووٹ دیا، منتخب کیا اپنا وزیر اعظم، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عوام کے مفاد میں تھا؟ آپ کون ہوتے ہیں عوام کے مفاد کا فیصلہ کرنے والے؟ تو عوام نے اپنے مفاد کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی تعریفیں نہیں پڑھاتے۔ تو جنرل یحییٰ کا کردار، اس کی بدکرداری، شراب نوشی، خواتین کے ناجائز تعلقات، اس کی بزدلی کہ ہندوستان کے سامنے 93,000 فوجی سرنڈر کیے، یہ آپ نے پڑھایا؟ اب یہ تو تعریف نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ وہاں لوگوں کو، اپنے افسران کو پڑھائی کہ یہ ذرا پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کس قسم کے کردار ہمارے اوپر مسلط رہے؟ عوام کا مینڈیٹ چھین کے ملک پہ قبضہ کر کے، اور اس کے بعد صرف وہ نہیں، اس کو جنرل ضیاء کو دیکھ لیں، ضیاء اللہ قایا، آئین کی خلاف ورزی کی، 3 مہینے میں الیکشن کا وضو کر کے نفل پڑھ کے اس نے قسم اٹھائی اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے 11 سال ملک پہ قبضہ کیا۔ کیا آپ نے یہ پڑھایا اپنے نوجوان افسران کو؟ مشرف آیا، اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا، پی سی او کے جج لائے، آئین کا ستیہ ناش کیا، تباہ و برباد کیا، کھڑے ہو کے محسن نقوی کیا۔ کیا یہ فوجی افسران کو پڑھایا جاتا ہے کہ امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں اس نے کیوں حصہ لیا، 90,000 اپنے فوجی اہلکار اور عوام کو کیوں شہید کروایا، $200 ارب کا نقصان کیوں کروایا؟ اسی طرح ضیاء اللہ کا جو پچھلا دور تھا افغان وار، اس میں ڈالروں کی وجہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ آج بھی کیا یہ پڑھاتے ہیں کہ 25,000 ملک میں جو دہشت گرد ہیں، جو 20 سال سے جنگ ہو رہی ہے، 7 لاکھ کی فوج، ان پر کیوں قابو نہیں پا سکتی؟ انہیں کیوں ختم نہیں کیا جا سکتا؟ فوج کے افسران کو کیا یہ پڑھاتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کا ایک سائفر آیا جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرائی، وہ عوام کا مفاد تھا یا امریکہ کا؟ 9 مئی پہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوا،
اس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو اغوا کیا گیا فوج کے رینجرز کی وجہ سے وہاں پر، جو کیا یہ عوام کے مفاد میں تھا جسے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا؟ اور یہ جو سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے، کیا یہ فوج کے افسران نہیں دیکھ رہے؟ انہیں نہیں پتا کہ ماضی کی کتابیں وہ نہیں پڑھتے؟ ایم کیو ایم کے جناح پور کے نقشوں کا اتنا بڑا سکینڈل، اتنا بڑا الزام، پوری جماعت تباہ برباد کر دی، جھوٹ نکلا سارا؟ کیا اس کی کوئی انکوائری ہوئی؟ کوئی ذمہ دار سامنے آئے؟ پیپلز پارٹی پر ذوالفقار تنظیم بنانے کا الزام تھا، دہشت گرد انہیں قرار دیا، اس پہ تحقیقات ہوئی؟ 71 کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئی؟ جو ذمہ داران تھے کہ 93,000 فوجی سرنڈر کر گئے، کس کی غلطی تھی؟ وہ لوگ کہاں ہے؟ کسی کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا؟ 5 لاکھ جو لوگ مشرقی پاکستان کے شہید ہوئے، وہاں جو زیادتیاں ہوئی خواتین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اس کی کوئی تحقیقات، کوئی ذمہ داران؟ باقاعدہ ان لوگوں کو تو آپ نے پاکستانی جھنڈوں میں رات کے اندھیروں میں دفن کیا پروٹوکول کے ساتھ۔ خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کیا 65 71 48 ہم جنگیں ہارے، کیا اس کی تحقیقات کی کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آج وزیر دفاع کیسے؟ عدم اعتماد جو جنرل باجوہ نے حکومت گرائی سائفر پر، اس کے بعد جو لوگوں پر ظلم و ستم ہوا، انہیں ننگا کر کے مارا گیا، عمر رسیدہ عورتوں کو، یہ عثمان ڈار کی والدہ، علامہ اقبال کی بہو سمیت خواتین کے ساتھ جو گھروں میں ان کی چادریں چھینی گئیں، گھسیٹ کے نکالا گیا، کنٹینر سے نمازیں پڑھتے ہوئے لوگوں کو دھکے دے کر اسلام آباد ڈی چوک میں جو شہادتیں لوگوں پر بے گناہ گولیاں، یہ عوام کا کون سا مفاد ہے؟ یہ سمجھا دے کوئی ایک بندہ بھی۔ مینڈیٹ کو چوری کر کے 17 نشستوں کو 180 کر کے پھر مخصوص نشستیں چھین لینا، 26ویں ترمیم کرنا، سپریم کورٹ کے سارے جج خرید لینا، ان کی ویڈیوز بنانا، ان کو بلیک میل کرنا، 5 جج ادارے کے خلاف خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے اہل خانہ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا عوام کا مفاد ہے؟ پھر وہ لوگ نواز شریف، آصف زرداری جیسے جو خود فوجی بریفنگ دی جاتی تھی، پاناما کی GITs خود بیٹھے ہوئے لوگ منی لانڈرنگ پر انہیں تسلیم کر کے فوج کی تحقیقات بتا کے آج انہیں فوج کے سپریم کمانڈر کھڑا کر دیتے۔ یہ بتائیں ہمیں، یہ ریٹائرڈ اعلیٰ افسران جتنے بھی سابقہ آرمی چیف، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، بڑی بڑی پراپرٹیاں رکھتے ہیں، دبئی میں ان کے پاپا جانز، پیزے، یہ فرنچائزز، گولف کورس، یہ کہاں سے بنے اتنا سارا؟ اب ان کی ساری باتیں تسلیم، یہ عوام کے مفاد میں کیسے ہے؟ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں جو دعویٰ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم بھی اللہ کی شریعت لے کر آ رہے ہیں، ملک میں اسلامی قانون لے کر آ رہے ہیں۔ ابھی وہ ایک مفتی صاحب عبدالرحیم نامی، وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ شک کی بنیاد پر، صرف شک کی بنیاد پر پوری بستی کو اگر اٹھا لیا جائے، 100 لوگوں کو اغوا کر لیا جائے، تو یہ بھی عوام کے مفاد میں جائز ہے۔ مفتی عبدالرحیم وہی باتیں کر رہا تھا جو ابن زیاد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو خدا نخواستہ باغی قرار دے رہا تھا کہ یہ ریاست کی بات نہیں مانتے، خلیفہ کو تسلیم نہیں کرتے، بیعت نہیں کرتے۔ یہی باتیں اسرائیل آج بھی فلسطین کے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جی وہاں لوگوں کے درمیان، کیونکہ غصے میں ہم اس لیے پورا محلہ اڑا دیتے ہیں، پوری گلی اڑا دیتے ہیں۔ اب یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ عوام کا شعور اس لیول پر ہے، لوگ نہیں مانتے۔ انجینئر علی مرزا صاحب کے تاریخی الفاظ کعبے کی چھت پر چڑھ کر بھی کہیں کہ لوگ نہیں مانتے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اب اندھے نہیں ہیں، کانوں میں وہ روٹی نہیں ڈالتے، انہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل وہ پولیس کی ایک ASP تھی شہر بانو صاحبہ، لائی گئی تھی 9 مئی کے بعد، یہ وہی لانچنگ ہے۔ محترمہ ایمان صاحبہ یہ سارے جواب دیں، ارشد شریف کو کس نے شہید کیا؟ خان پر جو قاتلانہ حملے کی FIR کیوں درج نہیں ہوئی؟ 9 مئی کی CCTV فوٹیجز کیوں نہیں آتی؟ یہ بڑے سادے سوالات وہ نوجوان بچوں کو بتائیں۔ جنرل فیض کو 1 سال ہو گیا، اس کے اوپر الزامات جو لگائے انہوں نے غداری کے اور وغیرہ وغیرہ، کورٹ مارشل کیوں نہیں، پھانسی کی سزا کیوں نہیں سنائی دی، عمر قید کیوں نہیں سزا؟ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ابھی تو دیکھیں جو امریکی ویب سائٹ ڈراپ سائٹ نے جو انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے 2 سپورٹر محمد جہانگیر اور ایک سید سلیمان رضا دبئی سے گرفتار ہوئے، انہیں 7 مہینے وہاں رکھا گیا، اس کے بعد پھر پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ اور یہ عین اس وقت ہو رہا تھا جب نواز شریف، آصف زرداری اور جنرل باجوہ دبئی میں ملاقاتیں کر رہے تھے۔ پھر اسی دبئی میں ارشد شریف کو بلاول زرداری کے حکم پر نکال کر کینیا بھیجا گیا، وہاں ارشد شریف کو شہید کیا گیا جس بے رحمی سے۔ تو یہ محترمہ جواب دیں ان بریفنگ میں۔ نوجوان بچوں کو دیکھیں، وہ جو سوال ڈھونڈ رہے ہیں، بچے سوشل میڈیا پہ سب کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے لیے تو بڑے آسان جواب ہیں۔ عدلیہ کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں علیمہ خان اپنے بھائی کے لیے وہاں موجود ہے۔ عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسز، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 جولائی سے انہوں نے 30 اگست تک چھٹیاں دی ہوئی، صرف ضمانت کے کیسز سننے ہیں، حبس سے بھیجا کے ارجنٹ کیسز۔ اب ان چھٹیوں میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جسے بھی مستقل کیا 15ویں نمبر سے، تمام باقی بینچ کے جو لوگ عمران خان کے کیسز سن رہے تھے انہیں چھٹیاں دے دیں، اور سرفراز ڈوگر صاحب کو اس لیے بٹھا دیا گیا کہ جولائی کے مہینے میں، کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے ابھی 9 مئی کے کیسز میں جو لوگ نااہل ہوں گے 26 کے قریب، ان کے کیسز لگنے ہیں پورے عدلیہ میں، تو انہوں نے خان کے کیس تو نہ لگانے ہیں نہ سننے ہیں۔ یہ صرف تحریک انصاف کو اور عمران خان کو انصاف نہ مل جائے، چھٹیاں اپنی ملتوی کریں۔ جس طرح وہ جمال مندوخیل والدہ کی فاتحہ چھوڑ کے آیا، محمد بشیر بہن کا جنازہ چھوڑ کے آیا جج عمران خان کو سزا دینے کے لیے، ایک وہ بیٹے کا ولیمہ چھوڑ کے آیا۔ مطلب یہ سارے کے سارے جج چھٹیوں پہ نہیں جاتے، اپنے ذاتی کاموں کے لیے نہیں جاتے کہ خان کو سزا دینی ہے یا خان کا کیس سننا ہے۔ بہرحال خیبر پختونخوا میں بھی ایمرجنسی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں،
اتحاد بنانے کا معاملہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی سے مل رہے ہیں، باقی تمام جماعتوں سے۔ خواجہ آصف نے کھل کے بات کی کہ پیپلز پارٹی وفاق میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو رہی اور ان کی وجہ سے ہماری حکومت غیر مقبول ہے۔ وزارتیں لے لے تو اچھا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے وزارت نہیں لیں گے، وزارت عظمیٰ لیں گے، عظمیٰ اور عدلیہ۔ تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹ میں اب آپ کو پتہ ہے SIC میں جا چکے ہیں سارے ان کے جو ممبران ہیں 80 کے قریب، تو اب میرے خیال میں اب جو اصل مسئلہ حکومت کے لیے شروع ہونے والا جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ ان کے 3.5 سال پورے ہونے والے ہیں PDM کے ملا کے۔ جو طبعی عمر پاکستان میں ایک فارمولہ ہے آپ کو پتہ ہے 3.5 سال زیادہ نہیں جاتے۔ اب وزیر اعظم کو مائنس کر کے بلاول کو لگانا اور نون لیگ کی باری کو تھوڑا حکومت میں ایڈجسٹ کرنا، یہ سارے پلس مائنس کی چکر میں چل رہے ہیں، کیونکہ خان 3 سال سے مزاحمت کے ان رہنماؤں میں چلا گیا ہے، اتنا بڑا ہیرو بن چکا ہے قوم کا، اتنا بڑا مرشد کہ یہ مخصوص نشستیں، یہ حکومتیں، یہ اقتدار، یہ اب سب ثانوی ہو چکا ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان میں، ایران میں 1979 میں امام خمینی کی مقبولیت تھی، خان کی آج مقبولیت وہ ہے۔ اب تحریک انصاف کی قیادت اس مقبولیت کو عوام کی سطح پر کنورٹ کر دے، صرف اپنی تحریک کو منظم کر کے خان کی ہدایات پر چلے، باخدا اپنے اقتدار سے اپنی چند سیٹوں کے لیے اپنے پاؤ گوشت سے نکلے، جس طرح کوفہ کے لوگ اس وقت اپنی تھوڑے تھوڑے سکوں کی خاطر، تھوڑے تھوڑے اقتدار کی خاطر، گورنری کی خاطر وہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شامل ہوتے رہے۔ اگر یہ لوگ اسی طرح کی اس واردات میں شامل نہ ہوں اور حقیقی معنوں میں اپنے آئین، قانون اور جمہوریت کے تحت عمران خان کے باتوں پر عمل کریں تو یقین کریں معاملہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ابھی وہ زبیر عمر کو سننے میں تھا کہ انہیں PTI میں بلانے کی، خیر ان کے آنے سے اتنا فرق کیا پڑنا تھا، لیکن عمران خان کا حکم تھا، بہرحال وہ بھی نہیں مانا گیا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اب یہاں علیمہ خان کو میرے خیال میں اسٹیپ ان کرنا پڑے گا اور ان تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا اور خان تک رپورٹ پہنچانے کی، اور پاکستان کے نوجوان بھی دیکھیں تگڑے ہو جائیں سوشل میڈیا پہ، اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہ ہونے دیں۔ اگر یہ اس کو تسلیم کر کے تو پھر آپ کے پاس یقین کریں آگے اخلاقی بنیاد پہ آپ کا ختم ہو جائے گا معاملہ، یہ وہی بیعت والا معاملہ ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔